सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये सारी दुनिया में बैंड है। कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करेगा अगर चीफ जस्टिस साहब आप नहीं करेंगे? कौन करेगा? पहले शहबाज गिल का हुआ, जब मैंने शोर मचाया तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग गया, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना दिया, और अगर तब एक्शन लिया जाता शहबाज गिल के ऊपर तो ये जुल्म आजम सवाती से ना होता। तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। हमारा ये हक है, हमारा राइट है कि हम इंसाफ दे। आज मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं है। पहले वो नवाज शरीफ चोर था और अब वो बड़ा अच्छा हो गया, वो साफ शफाफ हो गया। पहले जरदारी दुनिया के अंदर मिस्टर 10% था, लेकिन क्योंकि हमने अब फैसला किया है, अब इसको भी तुम कबूल कर लो। हम भेड़ बकरियां नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन जाहतरी। हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा है अमार मसूद साहब, नवीद हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब, हमें साथ हासिल रहेगा नसीम सिद्दीकी साहब का। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज दूसरा दिन है और इमरान खान खुद क़यादत कर रहे हैं। काफिले अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां धवां हैं। मार्च का अगला पड़ाव आज वस्ती पंजाब की तहसील कामों की है, जहां पर स्टेज सज चुका है, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इमरान खान खिताब करेंगे, कारकुनान का लहू गरमाएंगे और यहीं पर रात क़याम भी किया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, और इसके बाद लॉन्ग मार्च से मुतालिक 13 रुकनी कमेटी बनाने की भी इत्तलात सामने आई हैं, जिसमें तमाम इत्तेहादियों को भी शामिल किया गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने मुज़ाकरात की मुखालफत करते हुए ये वाज़ेह किया है कि इमरान खान से बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मुज़ाकरात की खबरों पर पीटीआई रहनुमाओं का भी रद्द अमल सामने आया है। हुकूमती पेशकश गैर संजीदा करार दी गई है। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि नवाज शरीफ इलेक्शन से डर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है। मुज़ाकरात की पेशकश हुकूमत की जानिब से आज़ादी मार्च को इंगेज करने की कोशिश है और साथ ही साथ उन्होंने मुज़ाकरात की मशरूत आमादगी भी जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जिसकी पहली शर्त फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान है, जिसका मुतालबा वो काफ़ी अरसे से करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी मुनासबत से हमारे प्रोग्राम का आज का पहला और बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश तो की जा रही है, तो क्या मार्च का तोड़ है या फिर वक्त का ज़िया है? हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेंगे। अमार मसूद साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात वाकई संजीदा हैं? अच्छा, एक बात तो जो आपने क्लिप चलाया उसके हवाले से और लॉन्ग मार्च की अपडेट के हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। जहां तक मज़ाकरात का ताल्लुक है हुकूमत के साथ, तो ये मज़ाकरात हो रहे हैं और मुझे उसकी काफी ज्यादा तफसील पता है। बहुत ज्यादा तफसील मैं इस प्रोग्राम में नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक साबिक स्पीकर और PMLN की जानिब से भी एक साबिक स्पीकर, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक वजीर, साबिक वजीर, और PMLN की जानिब से भी एक साबिक वजीर मज़ाकरात में आज से नहीं लगे हुए, काफी अरसे से लगे हुए हैं। और मुझे यूं लग रहा है, मुझे उन मज़ाकरात की कुछ मजीद खबरें भी हैं कि उसके अंदर दोनों पार्टियां टाइम गेन कर रही हैं, और चूंकि तहरीक इंसाफ अपने बुनियादी मुतालबे पर कायम है कि उन्हें इलेक्शन जल्दी चाहिए, हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं है, उन्हें इलेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन वो चूंकि उन मुज़ाकरात में ये कह रहे हैं तो हुकूमत का जल्दी इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। और पब्लिकली इमरान खान साहब उन्हीं लोगों के खिलाफ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। जहां तक लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत को प्रेशराइज करने की जो मामला है उस पर भी अब बात क्लियर हो गई है। देखिए, इलेक्शन इमरान खान साहब की जरूरत या ख्वाहिश नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। 75% पाकिस्तान पर उनकी हुकूमत है। अगर वो इस वक्त सारी असम्बलियां तोड़ दें, 4 की 4 जो उनके इख्तियार में है, तो
फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे। वो इलेक्शन चाहते ही नहीं है, वो सिर्फ एक तैनाती चाहते हैं जो उनके नाम से होनी चाहिए और उनके पसंदीदा शख्स के लिए होनी चाहिए। इमरान खान ने देखिए अभी तक जो कुछ कर सकते थे लॉन्ग मार्च में वो सब कुछ कर दिया। सबसे ज्यादा लोगों को खौफ था कि ये कुछ इदारों का नाम लेंगे, जनरल बाजवा का नाम लेंगे, DGISI के आमादगी भी जाहिर की गई है, इस तरह तो फिर वो भी उसमें भी तो कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा जिस तरह आपने जो मकसद बताया उस लिहाज से। तो जी मेरे ख्याल में तो वो जो मैंने बात की कि दोनों पार्टियां जो हैं टाइम गेन कर रही हैं, और मैं अब शहबाज शरीफ साहब से जब भी मुलाकात हो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम मज़ाकरात करने को तैयार है, पब्लिकली भी वो कहते हैं। इमरान खान पब्लिकली इस बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा कायल नहीं रहा शहबाज शरीफ साहब का कि एक शख्स आपको मुसलसल गाली दे रहा हो, मुसलसल दुश्मनाम तर्राजी और इल्जाम दे रहा हो, तो कहीं उसके रवैये में लचक ना हो तो आप कैसे उस शख्स से मज़ाकरात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां इमरान खान साहब अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, अब उसके बाद उनके पास मजीद कोई धमकी, कोई जो है उनकी जेब में हथियार नहीं है। अब वो जो चाहे करते फिरे, अब उनको बिल्कुल लॉन्ग मार्च करने दिया जाए, अवाम उनके साथ है, जो कि ज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, उनको आने दिया जाए। इस्लामाबाद में एक दिन नहीं 100 दिन बैठते हैं। लेकिन जो इंतशार की खबरें आ रही हैं, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने जो अली अमीन गंडापुर की ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग सुनाई, बात करेंगे, इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात होगी। लेकिन अभी बात हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात की पेशकश कितनी संजीदा है। नवीद हुसैन साहब, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि मुज़ाकरात संजीदा भी हो सकते हैं और फिर इनका कोई वाकई हल निकलेगा? एमन, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की बात जहाँ तक गवर्नमेंट की साइड से की जा रही है तो वो डायरेक्शनलेस है। डायरेक्शनलेस इन द सेंस कि एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक कमेटी बना दी गई और कहा गया कि जी ये लॉन्ग मार्च को डील करेगी, और फिर बातें ये आ रही थी कि वो एंगेज करेंगी बिकॉज उसमें कोalition पार्टीज़ के जो लोग थे वो भी थे। तो ये एक तासुर मिल रहा था कि शायद ये मुज़ाकरात की तरफ एक कदम है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि वज़ीर दिफा जो हमारे हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद जो है जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें उन्होंने बात की कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जैसे मुझसे पहले बात की गई कि जी इमरान खान साहब ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है तो उस शख्स के साथ किस तरह से बात हो सकती है। तो मैं अभी राना सनाउल्लाह साहब की और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की लैंग्वेज को भी देख रहा था कि फितना खान और इस तरह के अल्फाज जो है उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डी एस्केलेशन की ज़रूरत है दोनों अतराफ से। अगर मुज़ाकरात, मैं सिंसियरली मैं इस बात की उम्मीद रखूँगा और होप करूँगा कि मुज़ाकरात हों और मुल्क को इंतशार से बचाया जाए। अगर मुज़ाकरात की बातें ठीक हैं, अगर गवर्नमेंट सीरियस है और मुज़ाकरात से इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना चाह रही है, तो यहाँ पे फिर राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो ऑडियो चलाई गई, इससे पहले भी हमने देखा था कि मई में जो मार्च इमरान खान साहब ने किया था उस वक्त भी इस तरह की बातें की गई थी। फिर दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद में होटल्स को उनको और रेस्ट हाउसेस को जो है वो इस तरह के अहकामात देना कि जी इनको रहने ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात मुझे नहीं लग रहा कि उसमें संजीदा हैं। लेकिन अगर संजीदगी है, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाए, तो उसके लिए भी मेरी अपनी तो ये ख्वाहिश होगी कि कोई ऐसा जो ऐसी कमेटी हो वो एम्पावर्ड कमेटी हो। बिकॉज हमने देखा कि जो मई में मार्च हुआ था उसमें इमरान खान साहब की तरफ से जो नेगोशिएटर थे वो तो बात एक हद तक पहुंच चुकी थी, बात जो है वो तस्वीर के करीब थी, और फिर अचानक से इमरान खान साहब ने जो है रात को वो गए और सुबह उनका फैसला जो था वो डिफरेंट था। तो मेरे ख्याल में अगर मुज़ाकरात होंगे तो दोनों अतराफ से एम्पावर्ड कमेटीज़ को, एम्पावर्ड नेगोशिएटर्स को जो है वो सामने लाना चाहिए।
جی نوید صاحب، آپ کے اسی پوائنٹ کو نسیم صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. جیسے کہ نوید صاحب نے بات کی کہ امپاورڈ کمیٹی ہونی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ کمیٹی بنائی گئی ہے کیا وہ اتنی بااختیار ہے؟ اور اسی بات کے دوران ایک بات اور بھی یہی ہے کہ اس کمیٹی کے کچھ ممبرز ہیں جن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ الیکشن پر تو بات ہی نہیں ہوگی. دیکھیں یہ کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو کاف کینچی والا ہوتا ہے نا وہ والے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری مطلب آپ دونوں طرف سے کہہ رہے ہیں؟ پریس کانفرنسز کی جی نسیم صاحب آپ دونوں طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت اور عمران خان کی جانب سے بھی؟ جی بالکل دونوں طرف سے، کیونکہ جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے وہ تو آپ ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہمارے لوگوں کی کچھ عادت ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، دونوں آنکھ یا دونوں کانیں استعمال نہیں کرتے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے اداروں کے خلاف بات کی یا نام لے کے کیا، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہمارے دشمن کو فائدہ اٹھتا ہے. لیکن سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی نام لے کے بات کی تھی، مریم نواز نام لے کے بات کرتی رہی، خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کیا باتیں نہیں کی، رانا ثناءاللہ نے کیا کیا باتیں نہیں کی، جاوید لطیف نے کیا کیا بات نہیں کی. تو میرے خیال سے بیلنس رکھنے کے لیے دونوں طرف کی بات بتانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہمیں مفاہمت کی ضرورت ہے. دونوں طرف سے اگر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن مذاکرات کس نہج پہ پہنچیں گے کہ ایک طرف سے جو لانگ مارچ کے اندر بمباری ہوتی ہے، حکومت کے اندر چور ڈاکو اس طرح کے القابات دیے جاتے ہیں، دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں 5 پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں. ایک تو اپنا فیڈرل منسٹر جاوید لطیف صاحب صرف پریس کانفرنس کے لیے رکھے ہوئے، ان کے پاس کوئی اور پورٹ فولیو نہیں ہے. مصدق صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، بڑے قابل انسان ہیں، پیٹرولیم کی منسٹری ہے ان کے پاس، لیکن وہ آتے ہیں تو عمران خان کے خلاف. یعنی کہ حکومت اتنی بوکھلائی ہوئی ہے عمران خان سے اور لانگ مارچ سے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کبھی فیصل واڈا کو لا کے پیش کرتے ہیں، آج وہ علی امین گنڈاپور کی آڈیو نکال کے لے آئے. بھائی آپ حکومت ہیں، اگر آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی تو کوئی ٹھوس چیز سامنے لے کے آئے. مذاکرات میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے، پاک فوج ہے، جو بھی پلرز ہیں پاکستان کی، ان کو اس وقت بیچ میں آنا پڑے گا. کیونکہ مجھے تو آگے صورتحال بڑی خوفناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس طرح لانگ مارچ بڑھتی جائے گی، اسلام آباد کا رخ کرے گی اور فیض آباد تک پہنچتی ہے، ادھر موٹر وے موڑ تک خیبر پختونخوا سے ریلیز آتی ہیں، ادھر گلگت بلتستان، ادھر آزاد کشمیر سے، تو اسلام آباد پنڈی میں تو ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہمارے یہاں کے شہری، ہمارے یہاں کے لوگ، بزنس مین، ان کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. اور کیا اینڈ نکلے گا؟ کیا لانگ مارچ ختم ہو جائے گی یا وہ دھرنا دیں گے؟ بالکل. جی سلمان صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس وقت ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں مذاکرات کتنے ضروری ہیں اور ضروری ہیں کہ ان کو بیٹھ کر حل کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے الٹیمیٹلی آپ کو جانا ڈائیلاگ کے پاس طرف جانا پڑے گا، اور مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ ڈائیلاگ سے، مکالمے سے اور بات چیت سے حل ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ محض پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے ڈائیلاگ کر لیں گے تو اس خوش فہمی سے باہر آ جائیں. یہ لوگ ڈائیلاگ نہیں کریں گے، یہ لنگر آن پالیسی ہے، غیر سنجیدگی بھی ہے. اب اس میں تیسرا فریق تھا جس کے ذریعے مذاکرات چل رہے تھے، جس کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی فیسلیٹیٹ کر رہے تھے، وہ بھی ناکام ہو گئے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ راستہ آپ کے پاس مذاکرات کا ہی ہے، مفاہمت کا ہی ہے، بات چیت کا ہی ہے، ڈائیلاگ کا ہی ہے. ایک بات. اور اب سوال یہ ہے کہ اس کو انوائرمنٹ کو بنانا بھی ان تمام فریقین کے اندر ذمہ داری ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا. کیونکہ ٹکراؤ کی سیاست اداروں کے ساتھ ہو، سیاست کے ساتھ ہو، قانون کے ساتھ ہو، کسی قسم کی ٹکراؤ کی سیاست پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور یہ جو ابھی ہم منظرنامہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہ ایک ریاستی بحران ہے جس میں سیاست اور اداروں کے درمیان ہمیں ایک ٹکراؤ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے راستہ تو آپ کے پاس ڈائیلاگ کا ہے، لیکن اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی انا کے اندر جا کے کہیں قید ہو گئے ہیں. یعنی اب آپ مجھے بتائیے حکومت کا جو رویہ ہے، وہ بھی آپ نے بھی، نسیم صدیقی صاحب نے بھی بتایا، نوید صاحب نے بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی وہ تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں. ابھی شہباز شریف نے آج جو سابق پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فرق جو ہے نا وہ پھر ڈالیں آپ کہ پاکستان کی سیاست میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟
یہ والی جو اسلام آباد والی بیٹھی بھی مسلم لیگ نون سے کرنے ہیں یا لندن میں بیٹھی بھی مسلم لیگ نون سے کرنی ہے. ہمارے ایک دوست جرنلسٹ جو لندن سے کور کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سارے کے سارے اختیارات شہباز شریف صاحب کے سلب کر لیے گئے اور سارے اختیارات یا تو اسحاق ڈار کے پاس ہیں یا مریم یا نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو لیڈ کریں گے تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. بھائی جو پرائم منسٹر ہے اس کو بھی کوئی تھوڑی بہت پاور دے دیں تاکہ وہ یہاں پر فیصلے کر سکے. اس کو تو آپ نے ایک ربر سٹیمپ بنا دیا اور سارے اختیارات لندن میں لے لیے ہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لانگ مارچ ہے, مان لیتے ہیں, میں حکومت کی مان لیتا ہوں کہ 2000 بندہ بھی نہیں ہے. اور بھائی 2000 بندہ نہیں ہے, 3000 کنٹینر اسلام آباد میں لگا دیے ہیں, تمام ہوٹلوں کو کہہ دیا گیا یہاں لوگوں کو رہائش نہ دیں. آپ یہ جو آڈیو آج نکالی ہے علی امین گنڈا پور کی, میں آپ کو آج آدھے گھنٹے میں 10 آڈیو نکال دیتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس طرح کی, تو اس سے پھر کیا فرق پڑے گا؟ ابھی بات ہو رہی تھی مذاکرات کی, حکومت اور عمران خان اس پر کتنے سنجیدہ ہے اور یہ کتنے کامیاب ہوں گے, اس پر ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. یہاں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لانگ مارچ کے ساتھ سیاسی محاذ آرائی عروج پر ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, بات کریں گے اس بریک کے بعد. فتنہ مارچ ہے, یہ اس قوم کو تقسیم کرنے اور ایک فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے. اس کے ایک قریبی ساتھی نے آج سے 4 دن پہلے یہ کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہوگا, اور اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے, اور مجھے لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور مجھے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے نظر آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی ہے ملک میں اس وقت سیاسی اور معاشی طور پر ہیجان آسمان کو چھو رہا ہے, سیاسی جنگ و جدل عروج پر ہے. پی ٹی آئی لانگ مارچ کو حقیقی آزادی مارچ قرار دے رہی ہے, جبکہ حکومت کی جانب سے اسے ملک کے خلاف سازش کہا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے پہلے پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل وارڈا نے سنسنی خیز پریس کانفرنس کی. گزشتہ روز ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں لانگ مارچ میں مسلح جتھوں کی شمولیت کا دعویٰ کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ گنڈاپور, آفریدی اور سوری لانگ مارچ میں گینگز لا رہے ہیں. اور آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے. پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کی مبینہ آڈیو بھی سنوائی گئی جس میں وہ ایک نامعلوم شخص سے بندوقیں اور اسلحہ لانے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیے. اور وزیر داخلہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی مبینہ گفتگو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مارچ کے ذریعے قوم کو تقسیم اور فساد برپا کرنے کی یہ سازش کی جا رہی ہے. انہوں نے ایک بار پھر سے خبردار کیا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو سختی سے کچلا جائے گا. اسی مناسبت سے ہمارا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی جنگ و جدل عروج پر ہے, تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ نوید صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, لانگ مارچ چل رہا ہے, مذاکرات کی باتیں ہو رہی, لیکن اس تمام تر صورتحال میں آخر اس تمام تر سچویشن کا حل کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ایمن دیکھیں, ایک چیز جو میرے خیال میں پہلے کسی پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا اس کا, کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا جو سروس ڈیلیوری آرم ہے, جو کہ ہمارا ایگزیکٹو ہے, وہ انکیپیبل ہے کہ وہ بڑے بڑے چیلنجز کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکے. تو اس لیے ان چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہماری جو ہماری فوج ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اگر وہ لوکس کا اٹیک ہو, وہ اگر کووڈ ہو, وہ اگر سیلاب ہو, وہ اگر ارتھ کویک ہو, تو اب اگر فوج ہر ایک چیز کے لیے فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج ایک بڑا اس میں کردار ہے, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ اب پرابلم ہمارے سیاستدانوں کا آ جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا سروس ڈیلیوری آرم جو ہے وہ انکیپیبل آف ہینڈلنگ بگر چیلنجز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ مفادات کی سیاست ہے. وہ اپنے مفادات کے غلام بن کے رہ گئے ہیں کہ جب بھی اگر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر ہوگا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے گن گائیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھے گا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے. ہم دیکھ لیں, یہی نواز شریف صاحب, یہی زرداری صاحب, یہی مولانا فضل الرحمان صاحب آج سے 6-7 ماہ پہلے جو ہے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف,
اور اسی وقت یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں سے ان کی جو ہے وہ زبان تھکتی نہیں تھی، لیکن وہی نواز شریف صاحب، وہی مولانا فضل الرحمان صاحب اور وہی آصف زرداری صاحب اس وقت جو ہے وہ اقتدار میں ہیں اس وقت، اور عمران خان صاحب جو اقتدار سے باہر نکلے ہیں تو اب انہوں نے اپنے جو بندوقوں کا رخ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے موڑ دیا. تو اس سے سامنے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اصولوں کی سیاست نہیں کر رہے، وہ اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، اور مفادات کے لیے اگر ملک میں انتشار پیدا ہو، کیوس پیدا ہو، ملک جائے بھاڑ میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنے مفادات سے غرض ہے. اس وقت بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں سیاسی، وہ اگر حزب اختلاف ہے یا کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت ملکی صورتحال اگر معاشی طور پہ دیکھا جائے، اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے، اب آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو تو لوگ بھول ہی گئے ہیں، ابھی تک جو ہیں لاکھوں افراد ابھی تک روڈوں میں پڑے ہیں. بالکل ایسے. عمار صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس وقت جو آج ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے لائی گئی ہے اور پھر اس پر وزیر داخلہ کی جانب سے نیوز کانفرنس بھی ہوئی اور کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے مزید کیا ہو سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے یا بہتری کی جانب جائے گی؟ دیکھیے، میری حکومت کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ایک بات تو کلیئر ہونی چاہیے کہ حکومت کو لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. دھرنے میں یا دھرنے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر یہ 5,000 لوگ آتے ہیں یا 50 لاکھ لوگ آتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ لوگ پرامن رہتے ہیں، کسی ایک مخصوص جگہ پر دھرنا دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا جمہوری حق ہے. اس سے تو حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. 2 کروڑ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو حکومت تو یہی رہے گی، لانگ مارچ سے گرے گی تو نہیں. آئین پاکستان کے مطابق خطرہ اور خدشہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خون ریزی ہو گئی، حکومت چاہتی ہے کہ کسی قسم کا الزام ان کے اوپر نہ آئے. فیصل واڈا صاحب نے بات کھل کے کر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے خون اور جنازے نظر آ رہے ہیں، کچھ اسیسینیشنز اور کچھ جو کم معروف لوگ ہیں ان کا قتل نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ فیصل واڈا، یہ اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہوتے تو شاید ہم تسلیم نہ کرتے. عمران خان کے دستے راست رہے ہوئے فیصل واڈا. اچھا، یہ سب سے بڑا حکومت کو خطرہ ہے کہ اگر کوئی خون ریزی ہو گئی اور اس کے شواہد رانا ثناء اللہ صاحب نے آج دیے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ لاشیں ہوں گی اور اس کے اوپر عمران خان کی سیاست. لیکن عمار صاحب، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اس طرح کی کوئی بھی صورتحال ملک کے لیے تو خطرناک ہی ہے. جی بالکل خطرناک ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال ہے، سارے دھرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں یہ، اور سیلاب زدگان کی طرف کوئی نہیں جا رہا، پاورٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. اس میں بہت زیادہ قصور ہمارے میڈیا کا بھی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، جتنے بھی چینل ہیں وہ جتنی کوریج لانگ مارچ کو دے رہے ہیں، کیا اتنی کوریج سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں؟ کیا اتنی کوریج غریب غربت کے مسائل کے اوپر دے رہے ہیں؟ آپ بالکل اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. سلمان صاحب، آپ کیا کہیں گے آگے جا کے صورتحال آپ کو کیسی بنتی دکھائی دیتی ہے؟ پریس کانفرنسز آپ نے دیکھی، پھر یہ مبینہ آڈیو لیک بھی سامنے آئی ہے اور رانا ثناء اللہ اور جو حکومتی اتحادی ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے بات کی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے جا کے یہ صورتحال کس جانب جاتی آپ کو دکھائی دیتی؟ دیکھیے، اگر کوئی مفاہمت اگلے 5-7 دنوں میں نہیں ہوتی تو میں تو بہت زیادہ ٹکراؤ دیکھ رہا ہوں، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نہ اس وقت حکومت کو کچھ ملے گا اور نہ اس وقت عمران خان کو ملے گا. پھر جو کچھ ہوگا وہ وہی ہوگا جو پاکستان کے نصیب میں لکھا جاتا رہا ہے کہ آ کے یہاں پر کوئی مارشل لا لگا دے گا، کوئی ایمرجنسی لگا دے گا، کوئی اس طرح کی صورتحال نکال دے گا. کیونکہ جب آپ کے پولیٹیکل لوگ اپنے پرابلم ریزالو نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ کیسے ہوگا؟ ابھی عمار صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کا تو مسئلہ صرف سیکیورٹی کا ہے. کاش حکومت صرف سیکیورٹی تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتی. یہ روزانہ کی بنیادوں پر عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان کے اوپر فتنہ سازی ہوتی ہے، اس سے باہر نکل کے وہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ لیں تو ہمیں لگے واقعی حکومت کا سیریس کنسرن سیکیورٹی ہے. ایک بات. اب پرابلم اس وقت یہ آ گیا ہے، جو ڈیفیسٹ ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ نہ صرف حکومت کا اور اپوزیشن کا بلکہ ریاستی اداروں کے درمیان بھی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر خطرات بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل میچورٹی بہت ضروری ہے.
اگر ہمارے سیاستدان چاہے وہ حکومت میں ہے، اپوزیشن میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو دکھانی پڑے گی. یہ انا کا جو مسئلہ ہم نے بنا لیا ہے نا، اس سے باہر نکلیں اور وے آؤٹ یہی ہے. دیکھیے الیکشن 4 ماہ پہلے ہو جائے، الیکشن 4 ماہ بعد ہو جائے، میں اس سے زیادہ، اس سے بڑا خطرہ دیکھ رہا ہوں. اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوگا، یعنی وہی الیکشن کا دوبارہ ٹریلر تو نہیں چلے گا جو ہم ہمیشہ کے کہتے ہیں دھاندلی زدہ. تو انتخابات کیسے ہوں گے، کتنے شفاف ہوں گے، کیا اس کا میکینزم ہوگا، کیا اس کا روڈ میپ بنے گا، کیسے وہ آپ ایک فیئر گیم یہاں پہ لے کے آئیں گے. جو سوال جو ہیں اس پہ تو ڈسکشن نہیں ہو رہا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیں. وہ کر دیں، اگر آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نکال دیں باہر عمران خان کو، اگر آپ کا پیٹ اس سے بھرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، جس طرح سے پی ایم ایل این ایک ریالٹی ہے، پیپلز پارٹی ریالٹی ہے، باقی جماعتیں ریالٹی ہے، عمران خان بھی ایک سیاسی حقیقت ہے. تو اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اب یہ وزیر دفاع شروع ہو جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جی عمران خان تو ریاست کے لیے خطرہ بن گئے. وہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا تعلق جو ہے نا راہ سے موساد سے جوڑ لیتے ہیں. وہ بھائی خدا کا نام لے، وہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہود و نصار ہے. یعنی اس طرح کی بلیم گیم کے ساتھ، یا عمران خان ادھر سے گورنمنٹ کے اوپر بلیم کرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کی جو پالیٹکس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدارا آپ اپنی اپنی اناؤں سے باہر نکلیں. اس ملک کا سوچیں سر، اس ریاست کا سوچیں، اس ملک کے عوام کا سوچیں جس کے اوپر آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ سارے اپنی ذاتیات کی سیاست لے کے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے پہ پولیٹیکل سکور کر رہے ہیں اور ملک کو پیچھے چھوڑ دیا. سوچنا چاہیے، ریاست کا سوچنا چاہیے. نسیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک اور ریاست کا سوچتے ہوئے کوئی پرامن مفاہمت کا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں بات جس طرح ہو رہی تھی کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو واقعی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پریشانی اتنی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جتنے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کو کہا ہے کہ جو دھرنے کے یا لانگ مارچ کے شرکا آ رہے ہیں ان کو اپنے کمرے نہیں دینے، ہم ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کریں گے. یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر سے، یہ بھارت سے یا کوئی اسرائیل سے لوگ آ رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے پاکستانی لوگ ہیں. اگر وہ اپنا آئینی قانونی جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کی پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے پورے اسلام آباد کے ارد گرد 3-4 ہزار کنٹینر لا کے رکھ دیے ہیں. جب ایک سپریم کورٹ نے بات کہہ دی ہے اور سپریم کورٹ کہہ دے گا کہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا، تو اگر کوئی داخل ہوگا تو سپریم کورٹ ان کو خود سے دیکھ لے گی. آپ ابھی سے لانگ مارچ ابھی کل شروع ہوا ہے، آپ نے ابھی سے سارے اسلام آباد کو بند کر دیا ہے. آپ جس طرح پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جس طرح ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ پریشان ہے. جس طرح لینگویج یوز کر رہے ہیں، مطلب مجھے تو وہی لگتا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے کوئی پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے. لیکن اس وقت پاکستان کو مفاہمت کی ضرورت ہے، ہم سب کو مفاہمت کرنی ہے. اور بالکل گل ود جانے سے پہلے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے. نہیں اب دیکھیں نا، اتنی تو بات بڑھ گئی ہوئی ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھایا جا رہا ہے. اب تو ادارے بھی بیچ میں لے آئے گئے جس کی وجہ سے ہمارے دشمن ملک میں جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو ہمیں کم از کم اگر اپنے اداروں سے کوئی اختلافات ہیں تو اگر ہم بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں، سیاسی مفاہمت کی باتیں ہو سکتی ہیں، تو اپنے گریوینسز اگر بند کمروں میں کر لیں اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آپ اوپنلی کر لیں تو میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا. اور یہاں پہ پاکستان کی وجہ سے سب کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ جو گریوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں اب آپ معاملہ دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پہلے سندھ ہاؤس میں 20 پی ٹی اے کے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایس تھے ان کو لایا گیا اور اتحادیوں کو دکھایا گیا کہ دیکھیں یہ 20 ہمارے پاس ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم ان کو استعمال کر لیں گے. اس طرح آپ نے وہ سازش کی اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب کو پہلے یہ آڈیو پہلے سے آ گئی ہوئی تھی، امین گنڈا پور صاحب کی. یہ آڈیو جو ہے فیصل واؤڈا صاحب کو سنائی گئی، پھر ان سے بیان لیا گیا، ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. کیونکہ پی ٹی وی کے اوپر تو آج تک کوئی اپنا اپوزیشن کی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں دکھائی. آپ کی ہم نے جان لی، ایکسپرٹس کی رائے اپنے اس حوالے سے جانی. یہاں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سیاستدان اقتدار کی جنگ میں تو مصروف ہیں، لیکن سیلاب متاثرین کا کون سوچے گا؟ ہزاروں سینکڑوں بچے جو کہ بھوکے سوتے ہیں، بیمار ہیں، ان کا کون سوچے گا؟ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے حکمران اپنے اقتدار کی جنگ میں تو مصروف ہیں اور ملک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں آج کل عدم استحکام کا شکار کیے ہوئے ہیں. لیکن سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی سنگین ہو رہی ہے. یونیسیف نے بڑے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے اور خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 1 کروڑ بچوں کو فوری امداد کی سخت ضرورت ہے. اگر بر وقت امداد نہ کی گئی
تو سینکڑوں بچے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں کہ حکمران اتحاد کی جنگ میں تو مصروف ہیں، متاثرین کا آخر کیا بنے گا، متاثرین کہاں جائیں گے، ان کو دیکھنے اور ان کو سننے والا کون ہے؟ ہمارے صاحب آپ کیا کہیں گے، کیوں کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، صرف کرسی کی جنگ ہی جاری ہے؟ دیکھیے، سیاسی معاشی استحکام اور عام آدمی کی فلاح کا تصور صرف اس وقت آ سکتا ہے جس وقت سیاسی استحکام ہو۔ ایک جتھا اس وقت جبکہ سیلاب سے لوگ بری طرح متاثر ہیں، دنیا کی نظر ہم پر ہے، ایک جتھا وفاق پر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، جہاں 75% پاکستان پر یہ سیاسی پارٹی کا حق ہے، بات مجھے کرنے دیں یار، ایک جتھا مل کر جو ہے وفاق پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے جو عزائم ہیں وہ فیصل واڈا اور امین گنڈا پور کی گفتگو سے بڑے واضح ہیں۔ وفاقی حکومت اس وقت کسی انتشار سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یار مجھے بات تو کرنے دیں نا، بیچ میں کون بول رہا ہے؟ خیر جی مجھے بات تو کرنے دیں۔ اچھا تو وہ جو ہے نا، جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، جبکہ انتشار کا خدشہ ہوگا، تو عمران خان صاحب کو عقل کرنی چاہیے کہ اس وقت آپ کو لانگ مارچ کرنا ضروری تھا۔ آپ 2 مہینے کے بعد کر لیتے جب سیلاب زدگان کی زندگی ذرا بہتر ہو جاتی، جب ان کی زندگیوں کو ری ہیبلیٹیٹ کر لیا جاتا، لیکن چونکہ ایک تعیناتی درپیش ہے اس لیے انہوں نے ساری کشتیاں اپنی بھی جلا دی۔ پوائنٹ آف ویو آگے نسیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایسے میں نہ ہی حکمران اور نہ ہی اپوزیشن کوئی بھی سیلاب متاثرین کا نہیں سوچ رہا۔ دیکھیں میں تو عمار صاحب کی بات پہ مجھے تھوڑا سا وہ ہوا تھا کہ ہم تو تجزیہ نگار ہیں، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے، بھلے نواز شریف ہو، بھلے آصف علی زرداری ہو، عمران خان صاحب ہو، تو یہ ایک سیاسی پارٹی کو جتھا کس طرح بول رہے ہیں؟ میرا مطلب کہ اتنے بڑے تجزیہ نگار ہیں اور ایک جتھا بول رہے ہیں، وہی لینگویج بول رہے ہیں جو وفاقی وزراء اس وقت بول رہے ہیں۔ دوسری طرف فیصل واڈا کی بات کرتے ہیں، یہ وہی فیصل واڈا ہے جن کو جھوٹا قرار آپ لوگ دیتے رہے اور 3 سال تک الیکشن کمیشن میں انہوں نے جس طرح اپنی چیزیں جمع کرائی تھی، تو آج فیصل واڈا آپ کے لیے بڑے معتبر ہو گئے۔ میرے خیال سے ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے اور ڈیسنسی لانی چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو بھی، جرنلسٹ کو بھی، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور پاکستان کی خاطر سوچیں، مفاہمت کریں، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے آئیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ہم کچھ کر کے جائیں کہ اس کو ایک اچھا مستحکم اور اچھی معیشت والا پاکستان دے کے جائیں۔ میرے خیال سے یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متاثرین کی جو حالت زار ہے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ذمہ دار تو میرے خیال میں وہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، اور جو ہے اس نیچرل ڈیزاسٹر کی نتیجے میں کچھ بھی ہوا، لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا، ایگزیکٹلی اس کو میٹیگیٹ کرنا آبویسلی ہماری حکومت کا، ہماری سیاسی قیادت کا، ان سب کا یہ فرض بنتا تھا کہ یہ اپنے سیاسی اختلافات کو بلا کے، جیسے ابھی بات کی گئی کہ لینگویج جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر ایک سیاسی جماعت کو جتھا قرار دینا اور پھر اس طرح کی زبان میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ بولی جائے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ٹھیک ہے، ایک عمران خان صاحب میرے خیال میں جواز نہیں ہے ان کا اس لانگ مارچ کا کہ جو وہ اسلام آباد کی طرف کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی صورتحال جو اگر ملک کی سیاسی، معاشی اور پھر سیلاب زدگان کو دیکھ کے ان تمام صورتحال کا اگر دیکھا جائے تو ان کو میرے خیال میں اس کو نہیں آگے لے کے جانا چاہیے تھا۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میرے خیال میں جس طرح سے عمران خان صاحب کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی بات چیت ان کو انگیج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ سیلاب متاثرین کا تو کوئی نہیں سوچ رہا، اس وقت صرف کرسی اور کرسی ہے؟ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ کی وجہ سے سیلاب متاثرین جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ذرا یہ حکومت آ جائے اس ٹی وی کے اوپر اور آ کے اپنا روڈ میپ بتا دے کہ سیلاب متاثرین سے نمٹنے کے لیے ان کا روڈ میپ کیا ہے، اور اگر کسی کے پاس ہوگا نا تو میں آپ کے سامنے اپنا معافی مانگوں گا۔ یعنی بات یہ ہے، سندھ کے اندر اس وقت سیلاب آیا ہوا نا، وہاں تو کوئی اس وقت لانگ مارچ کا بحران نہیں ہے، وہ کہاں ہے پیپلز پارٹی کی 15 سال کی حکومت جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا پرفارم کر رہی ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو پورے ملک سے کال نہیں، دیکھیں کال دیکھنا ایک اور چیز ہے بھائی، سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے، یہ لانگ مارچ تو ابھی کل شروع ہوا ہے نا سر، آپ مجھے بتائیں نا اس حکومت نے، آپ جائیں نا مائک اٹھا کے اور لوگوں سے پوچھیں کہ کیا اس وقت ان کو متاثرین کو مل رہا ہے۔
بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ ہے تو مجھے دکھا دیں، اور لوگوں کو پھر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں حکومت نے سپورٹ کیا ہے۔ وہ جو شہباز شریف صاحب جا کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں 25 ہزار روپے مکان بنانے کے لیے ملیں گے، آج تک وہ پیسے نہیں مل سکے، تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا۔ عالمی امداد بھی اس وقت کہیں سے آتی دکھائی نہیں دیتی، ملک کے اندر سے بھی بات کی گئی تھی۔ عمار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ گفتگو ہوئی لینگویج کے حوالے سے کہ کس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے، اور میں نے جو ایک لفظ جتھا استعمال کیا اس کے خلاف بھی دوستوں نے بات کی۔ دیکھیے یہ جو مریم نواز، مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ جس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ عموماً اس زبان میں گفتگو نہیں کرتے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے عمران خان کو جواب دینے کے لیے یہ زبان سیکھی ہے۔ عمران خان صاحب کا اگر آپ ماضی دیکھیے تو ان کی گفتگو میں 50% بہتان، الزام، گالی گلوچ، 40% جو ہے دوسروں کے اوپر جھوٹ، اور 10% جو ہے ورلڈ کپ کی کہانی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس وقت جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں سیلاب متاثرین کا سننے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس پر ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔